30 साल तक हमने एक साथ हंसी खुशी का जीवन जिया। मेरी पत्नी राधा और मैं, हम दोनों ने हर सुख दुख को मिलकर सहा, हर मुश्किल को प्यार से पार किया। मगर अचानक जैसे आसमान से बिजली गिरी, मेरी पत्नी राधा ने तलाक की बात छेड़ दी। मैंने, हमारे बच्चों ने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और गुस्से और आंसुओं के बीच उसने तलाक ले लिया और घर छोड़कर चली गई। 7 दिन भी नहीं बीते थे कि एक सुबह मेरे फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ से खबर आई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा अभी दुनिया में नहीं थी। उसके अंतिम संस्कार के लिए मैं तैयार हुआ। मन भारी था, जैसे कोई पत्थर सीने पर रख दिया हो। जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों की भीड़ थी। हर कोई राधा की तारीफ कर रहा था। उसकी दयालुता, उसका हंसमुख स्वभाव, उसकी मदद करने की आदत। मैं सुनकर हैरान था। जिस औरत ने मुझे और बच्चों को छोड़कर तलाक लिया, उसे लोग इतना सम्मान कैसे दे रहे थे? मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसका दिल मुझसे इतना दूर कैसे हो गया? उस दिन मैं ऑफिस से थक कर घर लौटा था। घर में सन्नाटा था। मेरे दोनों बच्चे, 23 साल की बेटी अनन्या और 26 साल का बेटा आरव, सोफे पर चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे लटके हुए थे, आंखें लाल। अपनी थकन को एक तरफ रखा और उन्हें पास बुलाया। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? मेरी बात सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मम्मी अब नहीं रही। यह सुनकर मेरे पैर डगमगा गए। मैं सोफे पर धम से बैठ गया। 30 साल की यादें मेरे सामने तैरने लगी। वो सुबह जब राधा मेरे लिए चाय बनाती थी, वो रातें जब हम हंसते हंसते बातें करते थे, वो पल जब हमने बच्चों को पहली बार गोद में लिया था। लेकिन आखिरी हफ्ते की कड़वाहट भी मेरे मन में ताजा हो गई। मैंने आंसुओं को पोंछा, बच्चों को गले लगाया और कहा, उसने भले ही आखिरी दिनों में जो किया वो मुझसे कभी नहीं भूला जा सकता, लेकिन उसकी मौत, ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। हमें उसके अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। दिल में एक टिस थी। बार बार एक ही सवाल मन में उठ रहा था, राधा ने मुझसे दूरी क्यों बनाई? आखिर क्या वजह थी कि इतना बड़ा कदम उठाया और फिर एक ही हफ्ते में दुनिया छोड़ गई? मैंने उदास मन से कपड़े बदले और गाड़ी की चाबी उठाई। ड्राइव करते वक्त आंखें बार बार धुंधला रही थीं। 7 दिन पहले की एक बात बार बार याद आ रही थी। राधा ने मुझसे कुछ ऐसा मांगा जो मुझे अजीब लगा था। बहुत बहस हुई, लेकिन आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उसके मायके पहुंचते ही लोग जोर जोर से रोने लगे। हर कोई राधा की तारीफ में जुटा था। मैं हैरान था। हमारे तलाक की बात तो सबको पता थी, फिर भी कोई उसे बुरा नहीं कह रहा था। सब उसके अच्छे स्वभाव की बात कर रहे थे, जैसे वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि कोई देवी थी। मैंने चुपचाप अंतिम संस्कार की रस्मों में हिस्सा लिया। मन में उथल पुथल थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे उसकी मैयत देखनी है। जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ा, किसी ने मुझे रोक लिया। मेरे हाथ में एक चीज थमाई, एक छोटा सा लिफाफा। मैंने उसे खोला और उसमें जो था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं पल में सारी बातें साफ हो गई। मैं समझ गया कि राधा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैं वहीं खड़ा रह गया, उस लिफाफे को थामे हुए, आंखें नम और दिल भारी। मेरा नाम शिवम है। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पीछे 2 छोटी बहनें और एक भाई है। जब मैं 11 साल का था, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। उनकी यादें मेरे मन में धुंधली हैं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसके रंग फीके पड़ गए हों।
ماں نے ہمیں اکیلا پالا۔ میں اب 13 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرنے لگا۔ صبح جلدی جاتا، رات دیر سے لوٹتا۔ تنخواہ کم تھی لیکن ماں کے لیے وہ انمول تھی۔ میں خود بھی دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ہمارا جیون مشکل تھا لیکن ماں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی ہمت اور محنت نے ہمیں ہر طوفان سے پار کرایا۔ وقت گزرتا گیا، میری محنت اور لگن کو دیکھ کر دکان کے مالک نے مجھے اپنی بڑی بینچ میں بھیجا جہاں میری تنخواہ کچھ اور بڑھ گئی۔ اس دن گھر لوٹا تو ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بھی مزدوری میں تھوڑی بڑھوتری ہوئی ہے۔ پھر ماں نے گمبھیر ہو کر کہا، شیوم، اب ہمیں جو پیسے بچتے ہیں انہیں تمہاری بہنوں کی شادی کے لیے جمع کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی بات سنی اور من ہی من سہمتی دے دی۔ میری عمر بھلے ہی 13 سال کی تھی مگر زندگی نے مجھے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں ہر ذمہ داری کو سمجھنے اور نبھانے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے ہمیں اتنا سکشم بنایا کہ ہمیں ایک بہن کے لیے دہیج جٹا لیا۔ جلد ہی ایک اچھا رشتہ آیا اور ہم نے اس کی شادی دھوم دھام سے کر دی۔ یہ میرے لیے زندگی کی پہلی بڑی جیت تھی۔ اسی دوران میرے من میں پھر سے پڑھائی کی اچھا جاگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی پوری کروں گا۔ صبح دکان پر کام کرتا اور رات کو دیپک کی روشنی میں کتابیں کھول لیتا۔ اپنے چھوٹے بھائی روہن کو بھی میں پڑھانے کے لیے پروتساہت کرتا۔ وہ ابھی چھوٹا تھا مگر میں چاہتا تھا کہ اس کا بھوشیہ اجول ہو۔ 3 سال کی کڑی محنت کے بعد میں نے 10ویں پاس کی اور کالج میں داخلہ لیا۔ یہ سال میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ محنت رنگ لائی اور میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ اس کے بعد مجھے ایک دفتر میں نوکری مل گئی جہاں تنخواہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نئی طاقت کے ساتھ میں نے دوسری بہن کی شادی کی ذمہ داری بھی پوری کی۔ ایک اور رشتہ طے ہوا اور ہم نے اسے بھی ہنسی خوشی وداع کیا۔ ایک شام ماں نے مجھے پاس بلایا۔ ان کی آنکھوں میں تھکان تھی مگر چہرے پر گرو بھی۔ شیوم، تم نے اپنے پتا کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ تم نے اپنی بہنوں کا گھر بسا دیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے لیے بھی سوچو۔ تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور ہلکے سے مسکرایا۔ ماں، ابھی ایک اور بہن باقی ہے۔ پہلے اس کی ذمہ داری پوری کر لوں پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ کون جانتا ہے کہیں میری پتنی نے میرا دل بدل دیا تو؟ میں نے مذاق میں کہا مگر ماں نے گمبھیر ہو کر جواب دیا، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کبھی مجھے نراش نہیں کرے گا۔ وقت نے پھر کروٹ لی۔ 3 سال بعد میری سب سے چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ اب ماں نے ٹھان لیا تھا کہ میری شادی کرانی ہے۔ اس وقت میں 28 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کیا اور تبھی میری زندگی میں رادھا آئی۔ ساون کی ٹھنڈی ہوا کی طرح وہ میرے جیون میں آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ رادھا نے مجھ سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا اور وہ نہ صرف سندر تھی بلکہ دل سے بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی سب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی۔ ماں جو اب بوڑھی ہو رہی تھی ان کو آرام کرنے کو کہا۔ پہلے ماں میرے ساتھ مل کر گھر چلاتی تھی مگر اب رادھا نے سب سنبھال لیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، ہر کام کو بخوبی نپٹانا جانتی تھی۔ میں نشچنت ہو کر دفتر جاتا اور رادھا گھر کو پیار سے سجائے رکھتی۔ میرا چھوٹا بھائی روہن ابھی کالج میں تھا اور میں اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ رادھا نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ وہ دھیریہ اور پیار کی مثال تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ مگر شادی کے کچھ مہینے بعد ہی زندگی نے پھر امتحان لیا۔ میرے دفتر میں مجھ پر غلط الزام لگا اور مجھے اپنی نوکری گنوانی پڑی۔ میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات میں گھر لوٹا اور رادھا کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا جیسے ساری محنت بیکار ہو گئی۔ مگر رادھا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شیوم، ہم دونوں مل کر سب سنبھال لیں گے۔ مجھے بیوٹی پارلر کا کام آتا ہے، تم چنتا مت کرو۔ اس نے ماں کو پہلے ہی آرام دے دیا تھا اور روہن کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہمت نے مجھے نئی طاقت دی۔ رادھا صبح جلدی اٹھتی، گھر کے کام نپٹاتی
اور دن بھر بیوٹی پارلر میں کام کرتی۔ مجھے ایک چھوٹی موٹی نوکری مل گئی مگر تنخواہ کم تھی۔ تنگی کے دن آ گئے مگر رادھا کے پیار اور حوصلے نے مجھے ہر مشکل سے نکالا۔ 3 سال تک ایسا ہی چلا۔ اس دوران ہمیں یہ بھی بھول گیا کہ بھگوان نے ہمیں ابھی تک بچے کی خوشی نہیں دی تھی۔ ایک دن اچانک پتا جی کے ایک پرانے متر رمیش انکل گھر آئے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاوک ہو گئے۔ شیوم، تمہارے پتا جی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنے کاروبار میں جگہ دوں۔ اب وقت ہے کہ میں وہ وعدہ پورا کروں۔ انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا۔ میں اگلے دن ان کے پاس پہنچا۔ وہاں میرا سواگت اس طرح ہوا جیسے میں کوئی بڑا افسر ہوں۔ رمیش انکل نے مجھے اپنی کمپنی میں اچھے عہدے پر رکھا اور سارا کام سمجھایا۔ میری پڑھائی اور نوکری دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ رمیش انکل نے میری محنت دیکھ کر مجھے اپنی کمپنی میں ایک بڑا عہدہ دیا۔ اسی سال رادھا نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ میں اس پل کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اب تمہیں بیوٹی پارلر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بچے کا بھوشیہ بھگوان نے میرے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ 9 مہینے بعد ہمارے گھر میں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ اس کی پہلی کلکاری نے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ماں جو اب بوڑھی ہو چلی تھی اپنے پوتے کو گود میں لیا اور ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہمارا گھر جیسے سکھ اور پیار کا عالم بن گیا تھا۔ ماں کے پیروں میں اب درد رہنے لگا تھا۔ رادھا نے ان کی پوری ذمہ داری لے لی۔ وہ شام صبح ماں کی دیکھ بھال کرتی، ان کا خیال رکھتی۔ مجھے رادھا کی یہی بات سب سے زیادہ چھوتی تھی۔ کئی بار میں ماں سے مذاق میں کہتا، ماں ہم نے ایسا کون سا پنیہ کیا ہے کہ بھگوان نے ہمیں رادھا جیسی بہو دی اور مجھے اتنی پیار کرنے والی پتنی۔ میں کہتا، رادھا نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما جب میں ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مجھے ہر مشکل میں سنبھالا، صحیح غلط کا راستہ دکھایا۔ رادھا کی تعریف میں میرے پاس شبد کم پڑ جاتے۔ وہ ایک آدرش پتنی تھی جس نے ہمارے گھر کو پیار اور سکون سے بھر دیا۔ جب ڈاکٹر نے ماں کو پوری طرح آرام کرنے کی صلاح دی تو رادھا نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ میں نے کہا، میں ایک نرس رکھ دیتا ہوں تاکہ تمہارا بوجھ کم ہو، مگر رادھا نے صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا، بزرگوں کی سیوا کوئی بوجھ نہیں بلکہ یہ تو ایشور کا دیا موقع ہے۔ ماں کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ اس کی باتوں میں اتنا پیار اور سمان تھا کہ میرا دل اور گہرائی سے اس کے لیے بھر گیا۔ اسی بیچ رادھا کو دوسری بار ماں بننے کی خوشی ملی مگر اس نے اپنی اس خوشی کو ایک طرف رکھ کر ماں کی سیوا میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ماں اپنے آخری دنوں میں رادھا کو دیکھ کر ہمیشہ مسکراتی۔ ایک دن انہوں نے رادھا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی تو نے اس گھر کو جنت بنا دیا، بھگوان تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ماں آپ رادھا کو ابھی سے سرگ بھیجنے کی بات کر رہی ہیں۔ رادھا نے مجھے ٹوکا، ایسا مت کہیے، بزرگوں کی دعا انمول ہوتی ہے، ان کے ہر بات میں سچائی چھپی ہوتی ہے۔ ماں اور رادھا کا رشتہ اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ ماں اپنے آخری دن زیادہ تر اسی کے ساتھ بتاتی تھی۔ جب ماں اس دنیا سے چلی گئیں تو رادھا سب سے زیادہ ٹوٹی۔ وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ ماں کی عادت اسے اتنی تھی کہ ان کا جانا اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میں نے بھی ماں کو کھویا مگر رادھا کا درد دیکھ کر میرا دل اور بھاری ہو گیا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ رادھا چپ چپ رہنے لگی۔ میں نے اسے ڈھارڈس بندھایا، کہا کہ وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ تبھی ہمارے گھر میں بیٹی کا جنم ہوا۔ اس چھوٹی سی جان نے رادھا کا دھیان بانٹا۔ میں نے من ہی من بھگوان کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹی کی وجہ سے رادھا دھیرے دھیرے اپنی اداسی سے باہر نکلنے لگی۔ وہ بچوں کی پرورش میں ڈوب گئی اور گھر میں پھر جیوت ہو اٹھا۔ وقت بیتتا گیا، میری نوکری میں ترقی ہوئی اور میں ایک اچھے عہدے پر پہنچ گیا۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ ہم نے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھایا۔ وہ میرے لیے ایک ایسا ساتھی تھی جس کے بنا میں ادھورا ہوں۔ تمہاری خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بچوں کو مجھے اس گھر کو تمہاری کتنی ضرورت ہے؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، بس میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس گھر میں نہ رہوں تو یہ سب کیسے چلے گا؟ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گا۔ مجھے
لگا شاید میں نے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ میں نے بچوں سے بات کی اور فیصلہ کیا کہ رادھا کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہم اسے پہاڑوں کی سیر پر لے جائیں گے، مگر جب میں نے یہ بات رادھا کو بتائی تو وہ ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھے بنا یہ فیصلہ کیسے لیا؟ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے میرے اور بچوں کو ہکا بکا کر دیا۔ وہ بولی، شیوم، میں نے 30 سال تمہارا ساتھ دیا، اب میں طلاق چاہتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم سچ مچ ایسا سوچتی ہو؟ اس نے اپنی گیلی آنکھوں پوچھی اور ٹھنڈی آواز میں بولی، شیوم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے، ماں کے لیے، بچوں کے لیے قربان کر دی۔ اب میرا من کہتا ہے کہ مجھے اپنے لیے جیون جینا چاہیے۔ کیا میرے پاس خود کے لیے کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ میں اب تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ رادھا، شاید تم تھک گئی ہو۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ تم ڈپریشن میں ہو، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا، مگر اس طرح خود کو ہم سے الگ مت کرو۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن انہیں ابھی بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے خود کو میرے گلے سے چھڑایا اور بولی، جب میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تب سب ٹھیک تھا، اور اب جب میں اپنے لیے کچھ مانگ رہی ہوں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا میرے 30 سال کے تیاگ کا یہی انعام ہے؟ 3 دن تک وہ بار بار یہی بات دہراتی رہی۔ میں ہر پل جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے اس سے 100 بار پوچھا، بتاؤ کیا وجہ ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتی، یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، میں بس یہی چاہتی ہوں۔ میں نے اسے سماج کا ڈر دکھایا، لوگ کیا کہیں گے، 30 سال بعد طلاق، وہ تمہیں غلط سمجھیں گے، مگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتاؤ، میں سدھار لوں گا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ رادھا پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سر ڈھک کر رکھتی اور دن بدن اور دبلی ہوتی جا رہی تھی۔ بچوں نے بھی مجھے بتایا کہ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، مگر میں صرف اسے روکنے میں لگا رہا۔ میں نے ہر کوشش کی، اسے سامنے گڑ گڑایا، اس کے قدموں میں گر گیا، مگر اس نے سختی سے کہا، یہ میری زندگی اور میں اس کا فیصلہ خود کروں گی۔ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر تم مجھے طلاق نہیں دیا تو میں کورٹ میں جاؤں گی۔ اس کی باتوں نے جیسے میرے دل کو چاقو سے چیر دیا۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ آخرکار میں نے اسے طلاق دے دیا۔ وہ چپ چاپ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ میں بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے ہاتھ پیر جیسے بندھ گئے تھے۔ بچے مجھ سے لپٹ کر رونے لگے، پاپا، آپ نے ممی کو کیوں جانے دیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اننیا نے روتے ہوئے کہا۔ ارجن کا چہرہ غصے اور دکھ سے بھرا تھا۔ میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ 3 دن بعد بچے اپنی پڑھائی میں ویست ہو گئے، مگر میرا من ہر پل رادھا کے خیالوں میں ڈوبا رہا۔ گھر کی رونق جیسے چلی گئی۔ آفس میں بھی میرا من نہیں لگتا۔ ریٹائرمنٹ نزدیک تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غلطی میری پینشن پر اثر ڈالے، مگر رادھا کے بنا سب سونا لگتا تھا۔ میں سوچتا کہ شاید وہ لوٹ آئے، مگر 7ویں دن میرے پاس ایک کال آیا۔ بچوں نے روتے ہوئے بتایا، پاپا، ممی اب نہیں رہی۔ یہ خبر سن کر میری سانسیں تھم گئی۔ میں اور بچے ترنت اس کے مائیکے پہنچے۔ وہاں لوگ رادھا کی تعریف میں ڈوبے تھے، وہ کتنی نیک تھی، اس نے سب کے لیے اتنا کیا، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی، سب کو ہمارے طلاق کی خبر تھی، پھر بھی کوئی اسے برا نہیں کہہ رہا تھا۔ میں اس کے پارتھو شریر کو دیکھنے گیا، تبھی اس کی بڑی بہن نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھاما۔ یہ رادھا نے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں نے رادھا کو دیکھا، اس کا چہرہ شانت اور روشنی سے بھرا تھا، جیسے وہ سکون میں ہو۔ میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ پھر میں نے لفافہ کھولا، اس میں ایک خط تھا۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، میری دنیا بدل گئی۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے شیوم، مجھے آج ایک ایسی سچائی پتہ چلی جو میرے دل کو توڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے اور پورے شریر کو اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ شریر کو دھیرے دھیرے کھا جاتی ہے، پہلے توچہ، پھر ماंس، اور پھر میں نہیں چاہتی تھی کہ تم یا بچے اس درد کو دیکھیں یا اس کی چپیٹ میں آئیں، اس لیے میں تم سے لڑائی کی، تم سے طلاق مانگا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ پیار تھا،
کوئی اور وجہ نہیں تھی، نہ کوئی اور شخص، بس یہ بیماری تھی جس نے مجھے تم سے دور کیا۔ میں نے ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے آخری دن بتائے۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے جو دکھ دیا اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ خط لکھتے وقت مجھے تم سے دور ہوئے تیسرا دن ہے۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ خط پڑھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو کی دھارا بہہ نکلی۔ میں رادھا کے پاس بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آواز سن کر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جب میں نے بچوں کو یہ بات بتائی وہ بھی ٹوٹ گئے۔ اننیا بولی، ممی نے ہمیں بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ کاش وہ ہمیں بتا دیتی، ہم ان کا علاج کرواتے۔ ارجن نے کہا، ہم اتنے بے خبر تھے کہ ان کی حالت نہیں سمجھ سکے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ رادھا نے میرے اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اتنا بڑا تیاگ کیا۔ اس کی اس قربانی نے اسے لوگوں کے دل میں امر کر دیا۔ اب میں ہر دن اس کی قبر پر جاتا ہوں، پھول چڑھاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں، رادھا تم اس دنیا سے چلی گئی مگر میں ہمیشہ رہوں گی۔ میں سورگ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ 30 سال کا ساتھ اور یہ قربانی میرے لیے انمول ہے۔ اب میں صرف اس دن کا انتظار کرتا ہوں جب میں اس سے پھر ملوں گا، اس عورت سے جس نے میرے لیے اپنی زندگی دے دی۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ سچا پیار وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر تیاگ کر دے۔ ہمیں اپنوں کے درد کو وقت رہتے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ کئی بار سچائی تب سامنے آتی ہے جب وہ ہمارے بیچ نہیں رہتے۔ پھر بھی پیار کبھی مرتا نہیں، وہ موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔